अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी एक बार फिर अहम सिफारती मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहाँ बज़ाहिर खामोशी है मगर पसे पर्दा तेज़ रफ्तार डिप्लोमेसी जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के हंगामी सफारती दौरे पाकिस्तान, ओमान और दोबारा इस्लामाबाद के बाद अब मॉस्को का रुख इस बात का इशारा है कि किसी बड़ी पेशरफ्त की तैयारी जारी है। सिफारती सरगर्मियों के साथ ही ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नई तजावीज़ भी पेश कर दी हैं। इन तजावीज़ के मुताबिक ईरान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और जंग के खात्मे के लिए तैयार है, बशर्ते कि अमेरिका अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे। ताहम इस तजवीज़ का सबसे अहम पहलू ये है कि ईरान ने जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मुज़ाकरात को फौरी तौर पर शामिल करने के बजाय इसे बाद के मरहले तक मौखर करने की तजवीज़ दी है। गोया ईरान पहले मुआशी और अस्करी दबाव कम करवाना चाहता है और इसके बाद हसास एटमी मामलात पर बातचीत का आगाज़ करना चाहता है। यही वो बुनियादी और हसास नुक्ता है जिसकी वजह से मुज़ाकरात का पहला दौर भी किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हो गया था। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ इसके बरक्स है। हालिया इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीका बहरी नाकाबंदी जारी रखने का इरादा रखता है। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है तो खुद राब्ता कर ले। अमरीका किसी गैर यकीनी सूरत हाल में तवील सफरी मुलाकातों के लिए तैयार नहीं। इसी मौक़िफ़ की बुनियाद पर उन्होंने अपने नुमाइंदों का इस्लामाबाद का तयशुदा दौरा भी मनसूख किया, जो इस बात की अलामत है कि वाशिंगटन फ़िलहाल अपनी शराइत पर ही बातचीत चाहता है। अब सूरत हाल का अगला अहम मरहला वाशिंगटन में होने वाला वो मुमकिना इजलास है जिसमें सदर ट्रंप अपनी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी की टीम के साथ ईरान की ताज़ा तजावीज़ पर गौर करेंगे। हालिया सिफारती कोशिशें और बयानात इस हकीकत को वाज़ेह करते हैं कि दोनों फ़रीक़ैन बाज़ाब्ता जंग के बावजूद मुकम्मल तौर पर सिफारती रास्ता बंद नहीं करना चाहते। ताहम असल मसला एतमाद और तरजीहात के शदीद तज़ाद का है। इस्लामाबाद में होने वाले इब्तिदाई राबतों, ओमान और दीगर इलाकाई सालसी कोशिशों के बावजूद अगले दौर की बातचीत तात्तुल का शिकार रही, जिसकी बड़ी वजह आबनाए हुर्मुज़, अमरीकी नाकाबंदी और जौहरी प्रोग्राम जैसे बुनियादी इख्तिलाफी नुकात हैं, जो अब भी किसी मुश्तरका फ्रेमवर्क से बाहर ही हैं। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें अगरचे अहम रहीं, लेकिन यह भी वाज़ेह है कि महज सालसी से इस बहरान का हल मुमकिन दिखाई नहीं देता जब तक कि वाशिंगटन और तेहरान अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबाती पोजीशन से पीछे न हट जाएं। मौजूदा सूरत हाल ये भी जाहिर करती है कि फौरी और जामे मुआहदे की तवक्को गैर हकीकी है, अलबत्ता महदूद और मरहला वार समझौता ही रास्ता है। अहम सवाल ये भी है कि क्या अब से चंद घंटे बाद इजलास में क्या अमेरिका और ईरान की इस मरहला वार तकबूल करने की तरफ जाएगा या दबाव की मौजूदा पॉलिसी जारी रखते हुए मजीद शराइत मनवाने की भी ट्रंप की कोशिश रहेगी। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और हसन निसार साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ट्रंप का बराह रास्त राबते का मुतालबा, ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने और जौहरी मामला बाद में तय करने की तजवीज़, क्या तजावीज़ अमरीका के लिए काबिल कबूल मुज़ाकराती रास्ता बन सकती हैं? शहजाद चौधरी साहब, जंग के मैदान में अमरीका को भी मकासद हासिल नहीं हो सके, नाकाबंदी के बाद ईरान के आगे भी माशी शदीद दबाव सामने खड़ा है, मॉस्को में है इस वक्त अराग़ची साहब। इस एंगल को सामने रखते हुए ये फरमाइएगा कि क्या जो तेहरान की जानिब से मरहलावार तजावीज़ सामने रखी गई हैं, इसको अमेरिका कबूल कर लेगा या अपनी पोजीशन को देखते हुए जो ट्रंप इस वक्त कह रहे हैं वो मज़ीद शराइत मनवाने की तरफ जाएंगे? क्या मॉस्को डील तक पहुंचने का कोई रास्ता बन सकता है? आयशा, आपने आपके सवाल में ही इसका जवाब है। आपने कहा कि अमेरिका के लिए क्या तजावीज़ काबिल कबूल होंगी या नहीं। बहुत गौरतलब है ये जुमला, क्या अमेरिका के लिए ये तजावीज़ काबिल कबूल होंगी या नहीं। एक वक्त था जब दुनिया ईरान को कह रही थी कि ईरान मान जाए तो जंग खत्म हो जाएगी, हुर्मुज़ खुल जाएगा, अमन आ जाएगा। आज आप सवाल कर रही हैं कि अमेरिका मानेगा या नहीं मानेगा। ये वो वक्त था जब ईरान ने कुंजी इस सारे मामले की उठा के अमेरिका के हाथ में दे दी थी। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के अंदर, स्ट्रेटजी के अंदर सबसे बड़ा फैसला वो होता है जब वो लीडर जो आपका है, जो स्ट्रेटजी बना रहा है, वो ये वक्त का तयन करे कि इस वक्त जो मैं अगर कोई मामला हल करना चाहता हूं या किसी मामले का कोई फायदा लेना चाहता हूं, जो स्पेस मैंने क्रिएट किया है, ये वो वक्त है जबकि मुझे मैक्सिमम फायदा मिल सकता है। जब वो वक्त खो देता है, जिस तरीके से ईरान के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत देर कर देते हैं हर चीज़ के अंदर, जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो फिर लोग बाकी आके मामले को हल की तरफ लेके जाते हैं और ऐसी ऐसी आपके ऊपर कंडीशन इम्पोज कर देते हैं जो आपको पसंद नहीं होती। आज ईरान इसी जगह खड़ा है। आपने एक और चीज़ का जिक्र किया, मुआशी दबाव। ये मुआशी दबाव तो दुनिया पे आना था और अमेरिका पे आना था, ईरान पे कैसे आ गया?
سوچنے کی بات ہے نا. ہم اتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ غور کیجئے اس تیل کے کنویں کی طرف جو کہ ایران میں تیل پروڈیوس کرتے ہیں، جن کو رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور ایران کا نقصان 3 گنا 4 گنا 10 گنا ہوتا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا. اس لیے وہ جو پریشر دباؤ پڑ رہا ہے اب ایران آپ کے، پھر آپ نے کہا اراغچی صاحب بھاگ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں. یہ ایک دم سے تیزی آ گئی، تیزی اراغچی صاحب میں آ گئی نا. عمان جا رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں، روس جا رہے ہیں. چلیں آپ سوال کی طرف آتے ہیں. تو اس لیے یہ سچویشن ایران کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ جلدی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بیٹھک ہوگی اور معاملہ. ناکہ بندی کیوں ہے؟ امریکہ نے ایک چیز کو ریلائز کیا کہ یہ پریشر دباؤ ڈال کے ان کو ایک چیز پہ، اس کا ایک ہی میرا حال ہے حتمی اس کو انٹرسٹ ہے کہ میرے سامنے جو آپ کا جوہری مسئلہ ہے اس کا حل، جو بھی آپ کا پروپوزل ہے وہ لے کے آ جائیے. اب اس پروپوزل کے لیے اس وقت اراغچی صاحب روس میں بیٹھے ہیں. کیا مسئلہ کیا ہے؟ وہ جو 440 گرام ہائیلی انریچ یورینیم ہے جو کہ 60% یا اس کے قریب پہنچا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے کیا روس اپنے پاس لے جائے گا؟ اور پھر ایران کی یہ شرط کہ مجھ پہ حملہ نہیں ہوگا، یعنی میں تو یہ دے رہا ہوں تو میرے اوپر کیا گارنٹی ہے کہ مجھ پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا؟ شاید اس میں کچھ روس کا بھی ہلکا سا گارنٹی لینا چاہتے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی گارنٹی لینا چاہتے ہوں کہ اگر ہم پہ دوبارہ حملہ ہوتا ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، تو یہ جو 440 کلو گرام ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس میں سے پھر آپ ہمیں کچھ حصہ واپس کیجیے تاکہ ہم ویپن بنا کے پھر ان دونوں کا مقابلہ کر سکیں. تو اس قسم کی سوچ ہو سکتی ہے. عمان کیوں گئے تھے؟ عمان اس لیے گئے تھے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں اور تم مل کے یہاں پہ وہ لگا دیں ہرمز کے اوپر، اور ہم ہرمز کے اوپر لگا دیں جس طریقے سے پاناما نے انسیڈنٹلی $4 ملین فی شپ لگا دیا وہاں پہ. پاناما کینال والوں نے، پاناما ملک چھوٹا سا اتنا سا ملک ہے. سملرلی ملاکا کے اندر انڈونیشیا نے لگا دیا. تو یہ جو ایک روش چل نکلی ہے، جو فریڈم آف سیز تھا، جو نیویگیشن تھی، سیز رائٹ آف نیویگیشن تھرو دا سیز، یہ جو فری ٹریڈ کا تھا، یہ سارے کا سارا دنیا ہر جگہ انہوں نے گیٹ لگا دیے، گیٹ کیپر کھڑے کر دیے اور آگے ڈنڈے لگا دیے کہ ہماری اجازت کے بغیر گزر نہیں سکتے. یہ ہے وہ خرابی جو کہ ایران کے ہرمز کے معاملے کے بعد ہوگی. ایران ہرمز مانے گا، اگر وہ ناکہ بندی ہٹائے گا تو یہی فیصلہ ہوگا کہ ناکہ بندی ہم ہٹاتے ہیں، تم یہ ہرمز سے اپنا کنٹرول ہٹاؤ، یہ جو لینے والا کام ہے اس کو بند کرو. البتہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے میرے پاس جو بھی مسئلہ لے کے آنا ہے، جس قسم کا بھی حل آپ کو پسند ہے وہ لے آئیے تاکہ میں اس کے اندر پلس بیٹھ کے. شہزاد صاحب ایک سوال کی یہاں پہ اجازت دیجیے گا، رشیا کے رول کا آپ نے ذکر کیا. سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا امریکہ، رشین زبان میں آتی ہے سہولت یہ کہ انریچڈ یورینیم رشیا کو دے دی جائے، تیسرے ملک کو دے دی جائے، کیا امریکہ رشیا کو یہ لیوریج دے گا یا خود سے ایران کو کچھ اکنامک فیسلٹی دیتے ہوئے وہیں ڈی گریڈ یا کسی اور تھرڈ ملک سوئٹزرلینڈ یا کہیں اور بھیجنے کو بہتر سمجھے گا؟ یعنی کہ اپنا اپر ہینڈ رکھے گا یا رشیا کو وہ لیوریج دے گا اس ڈیل یا ڈائیلاگ کے اندر؟ بڑا اچھا سوال ہے. JCPOA میں یہی ہوا تھا، روس کو یہ لیوریج دے دیا گیا تھا، اور جتنا بھی 20% سے اوپر جو کہ انہوں نے افزودہ کی ہوئی تھی یورینیم 2015 کے 2018 میں، 2015 سے 18 تک، وہ سب کی سب انہوں نے پھر ہینڈ اوور کر دی تھی ان کو. 2015 سے پہلے جو کی تھی روس کو ہینڈ اوور کر دی تھی. تو JCPOA کے اندر یہ فیسلٹی اویلیبل تھی. آج بھی وہ اسی شکل میں، اور غالباً روس کو انوالو کرنا چاہتے ہیں، انگیج کرنا چاہتے ہیں اس چیز میں، کیونکہ ان کو روس پہ بہتر یقین ہے کسی اور کے مقابلے میں. تو چاہتے ہیں کہ ایسا کام کیا جائے. لیکن یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ بیٹھ کے طے کرنے والی ہیں. اس لیے میں اگری کرتا ہوں کہ ناکہ بندی ختم ہونی چاہیے، ہرمز کے اوپر جو ہے اس کو بند کرنا چاہیے، آ کے بیٹھیں اور اس کے بعد معاملہ اس طرف جوہری معاملے کی طرف لے کے جائیں تاکہ دنیا کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے، چاہے معاشی ہے چاہے کسی اور شکل میں، اس کو ہٹا دیا جائے. میرا خیال ہے کافی ظلم ہو چکا ہے دنیا کے ساتھ، اب اس ظلم کو بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. رضا رومی صاحب، سچویشن یعنی کہ جب اسلام آباد ٹاکس ہوئے اس وقت سے اب تک کچھ تبدیل ایسی ہوئی کہ اس وقت ایران کہہ رہا تھا کہ ایک ڈیٹیل کے اندر بات ہو، ایکسٹینسو پیکیج ہو، ہر پوائنٹ اور نقطے پر بات، اور امریکہ فوری ایگزٹ چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد کوئی ڈیل اور اس معاملے سے نکلے. آج صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ مکمل ڈیل کی حامی دکھائی دے رہی ہے، وہ سوچ وچار کر رہے ہیں کہ آپ کر لیں پھر دیکھ لیتے ہیں بات، جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم مرحلہ وار، ہم یہاں سے ایگزٹ کر لیتے ہیں پھر ہم اگلی بات پر جائیں گے اور پھر اگلی پر جائیں گے. کیا تبدیل ہوا ان 2 ہفتوں میں؟ دیکھیے، تبدیل تو بنیادی طور کے اوپر یہ ہوا ہے کہ امریکہ کے اندر جو اس وقت سیاسی معاملات ہیں اور پبلک اوپینین ہے، وہ اب مجبور کر رہا ہے ٹرمپ انتظامیہ کو کہ وہ اس جنگ سے بہر صورت باہر نکلے اور کوئی رستہ نکالیں کہ جس سے کہ امریکہ کی جسے کہنا چاہیے مزید انوالومنٹ اس جنگ میں نہ ہو، کیونکہ یہ انتہائی غیر مقبول جنگ ہے. اس نے صدر ٹرمپ کو بھی اب غیر مقبولیت کے جسے کہنا چاہیے پیک پر لا کھڑا کیا ہے.
اور اس کے علاوہ جو اس کے معاشی اثرات ہیں اس کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں گائے بگائے، لیکن وہ معاشی اثرات جو ہیں وہ بھی چبھ رہے ہیں عوام کو۔ امریکہ میں ہمیشہ جو ڈومیسٹک سیاست ہوتی ہے دنیا میں کئی بیشتر ممالک کی طرح، وہ مہنگائی اور جو ضروری اشیاء کی قیمتیں ہوتی ہیں اس کے گرد گھومتی ہے۔ اگر قیمتیں بڑھتی ہیں، پرائسز بڑھتی ہیں، انفلیشن اوپر جاتی ہے، تو اس وقت کی حکومت یا جو سیاسی پارٹی رول کر رہی ہوتی ہے وہ اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھتی ہے، اور یہی حال یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور اس وقت بہت زیادہ خطرہ ہے کہ اگر یہ یوں ہی چلے گا تو پھر اس کے سیاسی نقصانات جو ہیں وہ irreversible ہو جائیں گے نومبر میں جب مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک فیکٹر ہے کہ امریکہ ہر صورت میں چاہتا ہے کہ کوئی رستہ نکالا جائے، لیکن وہ رستہ ایسا ہو کہ وہ کچھ اپنے عوام کو، ٹرمپ جو ہے وہ اپنی فیس سیونگ بھی کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار اعلان کرتے جی ہم جیت گئے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور ایران میں بھی یہ اب جسے کہنا چاہیے ایک تھنکنگ آ چکی ہے کہ وہاں بھی میرے خیال سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے یہ جنگ کا، لیکن کوئی گارنٹیز کے ساتھ اور کسی ٹھوس قسم کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو۔ اور اسی لیے مرحلہ وار جو ایشوز، کیونکہ یہ بہت پیچیدہ ایشوز ہیں آشا، یہ ایک دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں حل ہونے والے نہیں ہیں۔ نیوکلیئر ایشو ہو یا دیگر جو سینکشنز کا معاملہ ہو، فروزن ایسٹس کا معاملہ ہو، اس کے اوپر کافی ساری انڈرسٹینڈنگ اور اگریمنٹ کی ضرورت ہے۔ اور یہ بہتر ہے کہ اگر یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہو، اور پہلے آبنائے ہرمز جو ہے، آپ کے خیال میں کیا امریکہ کے لیے آسان ہے کہ ایران ہرمز سے ہٹائے اپنی ناکہ بندی اور وہ ایران کی ناکہ بندی ختم کرے؟ تو یہ کیا پہلا اعتماد سازی کا قدم ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، پہلا اعتماد سازی کا قدم ہو سکتا ہے، اور میرے خیال میں یہ پہلا قدم یہی ہوگا۔ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہیں سے جو سیٹلمنٹ کا باقاعدہ آغاز یہیں پہ ہوگا، اور اس کے بعد اس کی جو جوائنٹ مینجمنٹ ہے ایران اور عمان کے درمیان، جو دعویٰ ایران کا وہ بھی غالباً تسلیم کر لیا جائے گا، کیونکہ کسی بھی صورت اب دنیا بھر یہ میں اس چیز کی ایک تشویش ہے کہ اگر آبنائے ہرمز روزانہ کے طور کے اوپر تیل کی 20 سے 25% سپلائی پہ اثر پڑتا ہے اس کی بندش سے، اس کی بلاکیٹ سے، تو وہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ وہ عالمی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا وہ نقصان ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھیے، یہ فیکٹرز ایسے ہیں اس وقت کہ یہ باقی تمام ایشوز کے اوپر حاوی ہو چکے ہیں۔ جیسے بھی ایران نے اس پورے مسئلے کو ڈیل کیا اور یہ آبنائے ہرمز کو ایک ویپن کے طور کے اوپر استعمال کیا، وہ کارگر ثابت ہوا ہے، اور امریکہ اپنی تمام تر درست کہہ رہے ہیں نظر رومی صاحب، اور یہی راستہ پھر میرا خیال سے ایران نے امریکہ کو بھی دکھا دیا ہے کہ ایران نے تو ہرمز ناکہ بندی کی اور امریکہ نے پھر ایران کی ناکہ بندی کر دی۔ حسن نثار صاحب، آپ کے خیال میں جو تجاویز اس وقت ایران دے رہا ہے کہ آئیں پہلے یہ ناکہ بندی ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلے مراحل میں ہم جوہری معاملے کی طرف جائیں گے، کیا امریکہ کے لیے قبول کرنا آسان ہوگا؟ وہ ٹرمپ جو بار بار جیت کا اعلان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا پیکیج ہونا چاہیے، وہ آغاز کر لیں گے یہاں سے یا مزید دباؤ ڈالیں گے؟ دیکھیں، رومی صاحب نے بہت اہم فیکٹرز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر آپ ان کو سمجھیں اور سامنے رکھیں تو صورتحال خاصی واضح ہو جاتی ہے، اور جس چیز کے امکانات روشن ہیں وہ سامنے آتی ہے۔ اسی وجہ سے میرے نزدیک یہ قابل فہم ہے بہت زیادہ، اور میرے خیال میں تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ایڈیٹنگ کے بعد، یہ میں خالصتاً صافیانہ زبان استعمال کر رہا ہوں، ہلکی پھلکی ایڈیٹنگ کے بعد قابل اشاعت یعنی قابل قبول ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ایڈیٹنگ کے بعد موجود ہیں۔ ایران نے بھی اس کی گنجائش یقیناً رکھی ہوئی ہے۔ جب آپ شرائط دیتے ہیں تو اس میں آپ ایک آدھ پاک ایسی رکھ لیتے ہیں جس میں فلیکسیبلٹی آپ کر سکیں۔ بہرحال حسن صاحب، یہ پہلی کامیابی بلاکیڈ والی ملی ہے امریکہ کو جب سے اس نے ایران پر جنگ مسلط کی 28 فروری سے لے کے جب اس نے ناکہ بندی کیا ہے، وہ آرام سے جانے دے گا؟ یہی ایک کامیابی ملی اب تک امریکہ کو؟ دیکھیں، میں نے جو تھوڑی بہت
انسانوں کی تاریخ پڑھی ہے اس میں حتمی بات کچھ نہیں ہوتی. اٹ از نیور دی اینڈ ٹل اٹ از دی اینڈ. پتہ نہیں کیا رخ اختیار کرے گا, تو بالکل آخری حدوں تک جا کے نہیں سوچنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جتنے سارے فیکٹرز رومی صاحب نے گنوائے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے اگر آپ بات کرو گے تو مجھے وہ قابل فہم لگتی ہے. درست ہو گیا. زیغم صاحب, صدر ٹرمپ واضح کھڑے ہیں کہ ناکہ بندی برقرار رہے گی, آپ کا جب دل کرے فون کریں اور ہم سے بات کر لیں. کیا سفارتی پالیسی یا امکانات کو محدود کر رہے ہیں یا دباؤ بڑھا کر مزید امریکہ کچھ لینا چاہتا ہے؟ دوسری طرف ایران جو بیک چینل ایک بہت فاسٹ پیس پہ, آپ نے راکچی صاحب کے دورے دیکھے ہیں, ماسکو کا ہونا ان دوروں میں اور اس کا ممکنہ کردار, وہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان کی, کیا اس کو افیکٹو کرنا چاہ رہے ہیں, اس سے کچھ حاصل ہوگا؟ عائشہ, اس وقت ایران اور امریکہ دونوں گیم آف چکن کھیل رہے ہیں. گیم آف تھرون تو لیکن سنا تھا, دونوں یہ گیم نہیں آف چاہتے کہ چکن کیا ہے دنیا, سر؟ یہ گیم آف چکن ہے اور یہ گیم تھیری کی گیم ہے, کی گیم ہے. آپ تفصیل میں دیکھیے گا, ہمارے ناظرین بھی اس کو دیکھیں کہ یہ کیا گیم ہوتی ہے, یا تفصیل سے سمجھانے کا ٹائم نہیں ہے. اچھا. اور دونوں الزام یہ لینا نہیں چاہتے اپنے سر کہ اس وقت جو دنیا کی معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے اس کا ذمہ ان کے اوپر آتا ہے. دیکھیے, ایران کوئی نئی بات نہیں کر رہا. جس دن پاکستان نے جنگ بندی کرائی تھی اس دن ایران کا یہ اصرار تھا کہ جنگ بندی جن شرائط پر ہوئی ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے, تو مجھے اتفاق ہے. پہلے اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا, پھر لبنان میں جنگ بندی ٹرمپ نے کروا دی اور ایران نے دوبارہ ناکہ بندی اپنی طرف سے کھول دی. پھر ٹرمپ نے کیا کیا؟ ٹرمپ نے اپنی ناکہ بندی لگا دی, تو پھر ایران نے ناکہ بندی دوبارہ لگا دی. تو یہاں کون وائلیٹ کر رہا ہے جنگ بندی کی شرائط کو؟ ظاہر ہے امریکہ کر رہا ہے, بار بار کر رہا ہے. ایران نے تو کبھی نہیں کہا کہ اگر امریکہ ناکہ بندی اٹھائے گا تو میں نہیں اٹھاؤں گا. وہ تو وہی بات کر رہا ہے مسلسل جو بات اس نے اس وقت دہرائی ہے. اور صرف وہ یہ بات نہیں کر رہا, جو فریم ورک پاکستان اور چین نے پیش کیا تھا وہ کیا فریم ورک تھا؟ دیکھیں, یہی فریم ورک تھا نا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جنگ بندی ہونی چاہیے, پہلی سٹیج پر تناؤ کی کمی ہونی چاہیے, اور دوسری سٹیج پر آپ نیوکلیئر مسئلے پر اور ہرمز کے مسئلے پر بات کریں اور اس کو حل کریں. اب ظاہر ہے ایران یہاں پہ ایک فل لانگ ٹرم سلوشن چاہتا ہے. وہ کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ مسئلہ جزوی طور پر حل ہو جائے اور اس پر پابندیاں برقرار رہیں. کیونکہ اگر ایران پہ پابندیاں برقرار رہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے خلاف تو جنگ چل رہی ہے, ختم ہی نہیں ہوئی. اب یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ جو فریم ورک پہلے طے ہوا تھا, جو پاکستان چین نے پیش کیا تھا, جس معاہدے کے درست ہو گیا. زیغم صاحب, مجھے آپ سے بھی سوال کا جواب چاہیے کہ امریکہ طویل المدتی حل چاہتا ہے, اس خطے میں سلوشن چاہتا ہے؟ دیکھیے, طویل المدتی حل بہت ہی مشکل ہے, کیونکہ امریکہ پر جو اسرائیل کا انفلوئنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا طویل المدتی حل یہ ہے کہ ایران کی رجیم ختم کر دی جائے, اور اگر ممکن ہو تو ایران کی پوری سٹیٹ کو کولیپس کر دیا جائے. جن مقاصد کے تحت وہ جنگ کرنے آئے تھے, جن مقاصد کا اعلان کیا گیا تھا, جن مقاصد کے تحت ایران کی پوری لیڈرشپ کو ختم کر دیا گیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت گیم الٹ چکی ہے, اس وقت معاملات بہت ہی مختلف ہو چکے ہیں. اب صدر ٹرمپ نے جو ناکہ لگایا تھا, کیا انہوں نے پورے گلف کا ناکہ لگایا تھا؟ آپ مجھے بتائیے. ناکے کا مقصد تو ایرانی صرف پورٹس کو روکنا تھا, اور جنگ کو روک کر جو تباہیاں وہ پھیلا رہے تھے اس کو روک کر وہ خالی ایران کے پورٹس کی ناکہ بندی کی طرف کیوں آئے؟ اور کیا پورٹس کی ناکہ بندی ملی؟ جو ملا وہ تو پورے کے پورے گلف کی ناکہ بندی ہے. شہزاد صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جو ہے, دیکھیں, تیل کے ذخائر پر اور تیل کے سسٹم پہ بہت برا اثر پڑے گا, بٹ سیم از ٹرو فار آل آف دا گلف. تیل تو پورے گلف کا باہر نہیں جا رہا, تو سب کے تو کنویں ڈیگریڈ ہوں گے, اور جنگ اگر شروع ہوگی تو پورے انفراسٹرکچر بھی جائیں گے. تو زیغم صاحب, معاشی دباؤ تو پوری دنیا کے لیے بن چکا نا, گلف کنٹریز کے لیے بھی بن چکا, دنیا کے لیے بھی بن چکا, اور خود ایران کے لیے بھی بن چکا جو کہ سینکشنز کے نیچے ہے. تو کیا یہ پہلا قدم ہو سکتا ہے کہ دونوں ناکہ بندی اٹھا کے پیچھے ہٹیں اور جوہری معاملے کو بعد میں لے جایا جائے, یا نہیں امریکہ دباؤ بڑھا کر میکسیمم نکالنے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیں, اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں. صرف یہی حل ہے کہ ایسا ایک فریم ورک اگریمنٹ کیا جائے
جس میں ایک فیز ڈیل ہو, مرحلہ وار طور پہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. سب سے پہلے ڈی ایسکیلیشن کرنے کی ضرورت ہے, جو تناؤ ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, ان راستوں کو کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا ایک ذرا سکھ کا سانس لے. اس کے بعد پھر نیوکلیئر نیگوسیشنز کی طرف جانے کی ضرورت ہے, ہرمز کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ معاملہ دنوں کا ہے ہی نہیں, ٹھیک ہو گیا, 47 سال کا, آدھی صدی کا مسئلہ ہے, اسے چند دن میں کیسے حل کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک مسلسل مذاکرات ہوں گے, ایک فیزڈ, ایک مرحلہ وار طریقے سے اس کو حل کرنا ہوگا, لیکن دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ کنسیشن دینی ہوں گی. دیکھیں نیوکلیئر پر تو ایران ہمیشہ ڈیل دینے کو تیار ہے. جو 60% اس نے افزودہ کیا تھا وہ تو اس وجہ سے کیا تھا کہ 2018 میں اس پر اس کی ڈیل توڑ کر پابندیاں لگا دی گئی تھی, تو اس سے پیچھے جانے میں اس کو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن وہ اس بات پہ بالکل نہیں مانے گا کہ اس کا مکمل طور پر نیوکلیئر پروگرام کا حق چھین لیا جائے. درست ہو گیا. تو اعتماد سازی کے ساتھ مرحلہ وار اور امن منصوبہ ہی حل کا راستہ بن سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کی جانب سے ٹرانزٹ آف گڈز آرڈر 2026 نافذ کر دیا گیا ہے, کیا ہے اور کیا فائدہ دے گا یا چیلنج بنے گا, اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان نے ایران کے لیے ٹرانزٹ ٹریڈ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ٹرانزٹ آف گڈز آرڈر 2026 کے نفاذ کے ساتھ خطے کی معاشی, تجارتی اور جغرافیائی سیاست ایک نئے اور زیادہ پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. یہ محض ایک انتظامی یا کسٹم سے متعلق اصلاح نہیں بلکہ ایک ایسا اسٹریٹجک قدم ہے جس کے اثرات آنے والے برسوں میں پاکستان کے علاقائی کردار کے دوبارہ متعین کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان واقعی خود کو ایک ریجنل ٹرانزٹ ہب میں تبدیل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے, یا یہ ایک ایسا تجارتی قدم ہے جس کے فوائد اور خطرات ابھی پوری طرح سامنے نہیں آئے. پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تجارت اس وقت قریباً 2 ارب سے 3 ارب ڈالر سالانہ کے قریب ہے, جبکہ ماہرین کے مطابق طویل المدت میں دیرپا پالیسی اختیار کر کے اس حجم کو 10 ارب ڈالر تک لے جایا جا سکتا ہے. اسی تناظر میں پاکستان کی جانب سے ایران کے لیے زمینی اور بندرگاہی ٹرانزٹ راستوں کی فراہمی کو ایک اہم معاشی موقع کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, جس میں گوادر, کراچی اور بلوچستان کے مختلف کوریڈورز مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. اس اقدام کا مقصد نہ صرف دو طرفہ تجارت کو فروغ دینا ہے بلکہ پاکستان کو خطے میں ایک اہم لاجسٹک اور ٹرانزٹ کوریڈور کے طور پر بھی مضبوط بنانا ہے. تاہم اس پیش رفت کو صرف معاشی زاویے تک محدود رکھنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ایک اہم جیو پولیٹیکل حقیقت بھی جڑی ہوئی ہے. خطے میں پہلے ہی ایران پر امریکہ کی اقتصادی پابندیاں موجود ہیں جو بین الاقوامی بینکنگ, شپنگ اور تجارتی نظام پر براہ راست اثر ڈالتی ہیں. ایسے ماحول میں پاکستان کا یہ فیصلہ ایک طرف معاشی موقع فراہم کرتا ہے تو دوسری طرف اسے عالمی دباؤ اور کمپلائنس چیلنجز کا سامنا بھی ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ایک اور حساس پہلو افغانستان کا بھی ہے. ماضی میں افغانستان بڑی حد تک پاکستان کے ذریعے عالمی منڈیوں تک رسائی حاصل کرتا رہا ہے, لیکن حالیہ عرصے میں بارڈر مسائل, سیاسی کشیدگی اور متبادل تجارتی راستوں کی طرف رجحان نے اس تعلق کو پیچیدہ بنا دیا ہے. اصل سوال یہی ہے کہ کیا یہ تبدیلی کسی ملک کو باہر رکھنے کی دانستہ کوشش ہے یا پھر بدلتے ہوئے علاقائی تجارتی حقائق کا ایک فطری رد عمل. اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. ٹرانزٹ آف گڈز آرڈر 2026 نافذ. کیا پاکستان کا ایران کے لیے ٹرانزٹ ٹریڈ کھولنے کا فیصلہ ایک معاشی موقع ہے یا خطے کے تجارتی اور جغرافیائی توازن میں بڑی تبدیلی کا آغاز؟ زیغم صاحب. یہ پاکستان کی سوچ میں, پاکستان کی ڈپلومیسی میں ایک بہت بڑی تبدیلی, ایسی تبدیلی ہے جو پاکستان کو دہائیوں پہلے کر لینی چاہیے تھی, 50 سال 60 سال پہلے کر لینی چاہیے تھی, جس کی امیدیں لے کر ہم بیٹھے تھے, اور وہ بالآخر ہمیں کم از کم وہ سوچ نظر آ رہی ہے, وہ عمل نظر آ رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان جیو اسٹریٹجی کو جیو اکانومی میں کنورٹ کر رہا ہے, کنورٹ کرنا شروع کر دیا ہے, اور پاکستان ایک بالکل مختلف طریقے سے سوچ رہا ہے. دیکھیں, جن چیزوں پر ہم ایران سے الجھ رہے تھے اور ایران ہم سے الجھ رہا تھا, جو جیو اسٹریٹجک تنازع تھے, جو علاقائی تنازع تھے, جیو اکنامک بھی تھے, اس کو ہم جیو اکنامک الائنس میں بدل رہے ہیں, جیو اکنامک اپرچونٹیز میں بدل رہے ہیں. اب آپ دیکھیے, جب بھی جنگ ہوتی ہے, ایک ملک میں جنگ ہوتی ہے, ساتھ والا ملک کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ بارڈر بند کرتا ہے. پاکستان بالکل الٹے ڈائریکشن میں گیا ہے. پاکستان نے ایران کے ساتھ بارڈر کھول دیے, نئے روٹس ایکٹیویٹ کر دیے, ایران کو سانس لینے کا موقع دیا, ایران کے لیے وہ کیا جو کوئی دوسرا اس وقت نہیں کر سکتا تھا. ایران کی 13 پورٹس ہیں اور 13 کی 13 وہ اس وقت استعمال کرنے کے قابل نہیں ہیں. اس وقت کتنی ایسی چیزیں ہیں
جن کی ایران کو اتنی ضرورت ہوگی کہ اگر وہ چیزیں نہ ملے تو شاید ہزاروں لاکھوں لوگ زندہ نہ رہ سکیں. مثال کے طور پر دوائیاں، مثال کے طور پر میڈیکل میں استعمال ہونے والے آلات، ضروریات، اور کتنی ایسی بے شمار چیزیں. اب پاکستان نے جو ایک ٹرانزٹ کا ان کے لیے دروازہ کھول دیا ہے. پہلے تو 3000 ٹینکرز جو یہاں کھڑے تھے کہ ان کو لے جاؤ، لیکن صرف یہ 3000 ٹینکرز کی بات نہیں ہے. تو ٹرانزٹ کا مطلب یہ ہے کہ نئی اشیاء بھی ایران کی آ سکتی ہیں اور یہاں سے براہ راست ایران میں جا سکتی ہیں. ٹھیک ہو پاکستان کا چینل کو استعمال کرتے ہوئے. درست ہو. دوسری بات آپ نے ریجنل ٹریڈ ہب کی تھی. افغان روٹس کے متبادل کے طور پر افغانستان کا ایک بہتر متبادل ہمیں مل رہا ہے. تو ہمیں وہ بدماشی اور وہ ساری بلیک میلنگ اور کرائم، اس سے ہماری جان چھوٹے گی. ٹھیک ہو گیا. اور بہتر طور پر ہم کر سکیں گے. اور پاکستان کی آخری بات یہ ہے، دیکھیے پاکستان کی پورٹس خاص طور پر گوادر وائبل ہو رہی ہے. اور ذہن میں رکھیے چین بھی سی پیک کا حصہ ہے. تو ہم قریب آ رہے ہیں. میرے خیال میں پورے ریجن کے لیے اچھی خبر ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی بہت اچھی خبر ہے. درست ہو گیا. حسن نثار صاحب، آپ کے خیال میں ہم اسے ایک اکنامک اپرچونٹی سمجھیں یا اس سے بڑھ کر سمجھنا چاہیے؟ ایک پازیٹیو آغاز کہا جائے یا ساتھ چیلنجز بھی بڑھیں گے؟ دیکھیں، آپ نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں: معاشی، تجارتی اور جغرافیائی توازن. یہ سارے فیکٹرز ہی اپنی اپنی جگہ پہ انتہائی اہم ہیں اور انتہائی پازیٹیو بھی. یہ جو پاکستان نے جو قدم اٹھایا ہے، یہ ان تینوں کا، آپ کہہ لیں متنجن ہوگا، حلیم ہوگا، کاکٹیل ہوگا، تینوں صورتوں میں یہ لذیذ ہوگا اور دونوں ملک کے عوام کے لیے اور ملکوں کے لیے. جی ہاں، ٹھیک، درست ہو گیا. جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے شہزاد صاحب اور رضا صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد چودھری صاحب، اس گڈز آرڈر کے ساتھ کیا پاکستان ریجنل لاجسٹک ہب بننے کی طرف بڑھ رہا ہے یا انفراسٹرکچر اور سیکیورٹی مسائل اس ویژن کو محدود رکھیں گے؟ افغانستان کے تناظر کو بھی سامنے ہی رکھیے گا؟ اور کیا جیو پولیٹیکل خطرات اور چیلنجز کو ہم بیلنس کر پائیں گے؟ چیلنجز تو رہیں گے اور چیلنجز سے نبرد آزما ہونا پڑے گا. لیکن اگر ایران ایک جغرافیائی طور پر ہمارا ہمسایہ ہوتے ہوئے بھی اگر اس میں ہماری مدد کرے گا تو پاکستان کے لیے اور ایران دونوں کے لیے بہتری آ سکتی ہے. یہ تو ہو گیا جو کہ چیلنجز کی بات ہے. دیکھیے، جہاں تک آپ کا سوال ہے، معاشی اور تجارتی دونوں صورتوں میں ایک بہت اہم قدم ہے. جس طریقے سے کہا گیا، گوادر پھر سے ایک سینٹرل پوزیشن لینے کی پوزیشن میں آ رہا ہے. اتنے عرصے سے بیٹھا تھا، انتظار کر رہا تھا. یاد رکھیے، یو اے ای یعنی یہ جو ابوظہبی ہے اور اس کے ساتھ باقی اس کے جو حصے ہیں اور ساتھ ایران، ان کے بیچ میں جو ٹریڈ تھی، انفارمل ٹریڈ، یہ 29 ارب ڈالر سالانہ ہوا کرتی تھی. 29 ارب ڈالر. اچھا، اور یہ اب ٹریڈ افیکٹ ہو گئی ہے، یعنی یو اے ای کے ساتھ وہ جنگ کی وجہ سے، معاملات خراب ہونے کی وجہ سے اب ان کو کہیں نہ کہیں پہ اب اگر یا تو ایران سینکشن سے ہٹ کے سامنے آ جاتا ہے، ریگولرائز ہو جاتا ہے، ایز اے مین اسٹریم کے اندر آ جاتا ہے، جو بہت اہم قدم ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پھر سینٹرل ایشیا تک کا رستہ ہے، ایران اور پاکستان کے بیچ میں معاملات، سی پیک اور چین کی جو اہمیت ہے، جس سے یہ بہت اہم ہو جائے گی اور یہ بہت ایک اسینشل ایلیمنٹ ہے. اور اس وجہ سے ہی، صرف اس وجہ سے ہی ایران کو یہ معاملہ جو ہے اس کو سلجھانا چاہیے، کیونکہ ایران کو بریک آؤٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو بند کر کے نہیں رکھنا جس طریقے سے اس نے آج تک رکھا ہے. اگلا حصہ آپ کا کہ جیو پولیٹیکلی کیا، اس کا مطلب ہے کہ ایک پورا خطہ ہی بدلنے جا رہا ہے. اپنی شہیت اور اپنی شکل بہت دیر لگے گی اس کے اندر. یعنی پچھلے 47 سال یا 50 سال کا جو یہ جو ایران کا جو رول رہا ہے جی سی سی کے ساتھ، یعنی عرب ملکوں کے ساتھ اکراس دا گلف، اور ادروائز جنرلی عرب ملکوں کے ساتھ، اور پھر ویسٹ مغربی ایشیا میں ایک طرف ترکی، پاکستان، آذربائیجان، یہ معاملات اتنے آسان نہیں رہے. ان کے تعلقات کافی مشکلات کا رہے ہیں، مشکلات میں رہے. فروری 2024 تک تو ایران ہم پہ میزائل پھینک رہا تھا، بہت دور کی بات نہیں ہے، فروری 2024 کی بات. تو ان چیزوں میں سے آہستہ آہستہ مرحلہ وار معاشی پہلا، تجارتی وہ ساتھ، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، رجیم کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. جس طریقے سے وہ اسلامی دنیا کو دیکھتی ہے، بدلنا پڑے گا اپنا رویہ. جب تک وہ نہیں دیکھ پائیں گے اور سب کے ساتھ چل نہیں پائیں گے، پھر وہ کانفیڈنس نہیں آئے گا ہم سب کے اندر. لیکن باہر صورت چین کے ہونے کی وجہ سے
اور میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی چینج آ سکتی ہے اگر باقی چیزیں مرحلہ وار اپنی جگہ پہ آہستہ آہستہ ریزالو ہوتی ہیں. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب فرمائیے گا، ایک تو یہ بات کہ یہ فیصلہ خطے کی معاشی نقشے میں اسٹریٹجک تبدیلی ہے یا وقتی تجارتی ری ایڈجسٹمنٹس جیسے اوپر پرابلمز اس وقت موجود ہے اس کی نشاندہی؟ دوسرا، امریکہ کی جانب سے بھی سینکشنز اور پابندیاں موجود ہیں، ان کے تناظر میں یہ فیصلہ پاکستان کو معاشی فائدہ دے گا یا عالمی دباؤ بڑھائے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ وقتی ایک میجر ہے اور یقیناً ایک خوش آئند میجر ہے جو پہلے بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب تک امریکہ کی سینکشنز ہیں ایران کے اوپر وہ نہیں ہٹیں گی، اور اگر کوئی کمپریہنسو سیٹلمنٹ ہوتی ہے امریکہ کے ساتھ تو وہ سینکشنز اسی صورت میں ہٹیں گی. اور میرے خیال سے پاکستان کی اب جو ایک ڈپلومسی کا ایک جو پہلو ہے وہ اسی نقطے پہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سینکشنز لگا رکھی امریکہ نے، جس کی وجہ سے ہم اپنی گیس پائپ، جو تیل کی پائپ لائن اور گیس کی پائپ لائن ایران کے ساتھ بنا رہے تھے، وہ بھی رکا ہوا ہے، معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. ایران نے بلکہ الٹا ہم پہ دعویٰ بھی کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو ہمیں ٹریڈ ہم کر کے ایران کے ساتھ فائدہ ہو سکتا ہے، وہ ہمیں اس کی بالکل اب بات کرنی پڑے گی. اور یہ اچھا موقع ہے کہ امریکی انتظامیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے، اور پاکستان جو رول بھی ادا کر رہا ہے، تو یہ وقت ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے مفادات کا بھی جو ہے وہ اس کی ایڈووکیسی کرے. مگر یہ بات ضرور ہے جو یہاں پہ کہا گیا کہ لانگ ٹرم میں گوادر کی جو اہمیت ہے وہ بالکل بڑھے گی. اور کسی بھی صورت عائشہ، یہ جو خطہ ہے مغربی ایشیا کا، اور یہ اب ویسا نہیں رہے گا، یہ بالکل تبدیل ہوگا اس جنگ کے بعد. اور اس میں وہ جو تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ اس میں پاکستان کے لیے بھی بہت ساری اپرچونٹیز ہوں گی اگر پاکستان کی حکومت تیار ہے، اس کے پلانرز، پالیسی میکرز اور جو تساہل پسند بیوروکریٹس ہیں، اگر وہ آگے کا سوچیں گے تو بالکل اس مومنٹ سے کو کیپٹلائز کیا جا سکتا ہے. کراچی ہو، گوادر ہو، اور تجارت ہو، اور ویسے بھی ہمارے جو تعلقات ہیں ایران کے ساتھ اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ، وہاں پر بے تحاشا اوپننگز ہوں گی. اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں. کچھ ہمیں بھی کرنا پڑے گا، منو سلوا نہیں کرے گا، تیاری اس کی ابھی سے ہونی چاہیے. جی عائشہ، درست ہو گیا. رضا رومی صاحب نے بالکل درست کہا کہ یہ خطہ تبدیلی کی جانب ہے، لیکن اس میں آنے والی اپرچونٹیز کے لیے وقت سے پہلے تیاری کی بھی ضرورت ہے. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.